अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हो क्या रहे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय जरअत LOC पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाकिस्तानी फौज के 7 जवान शहीद कर दिए गए। पाकिस्तानी फौज ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की। 2 एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी जनूबी एशिया बड़े खतरे का शिकार हो सकता है। क्या भारत LOC की खिलाफ वर्जी करके मसले कश्मीर को दबाना चाहता है? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पैनामा केस में तहरीक इंसाफ ने एविडेंस जमा करा दिए हैं। वजीर आजम के बच्चों की हुकूमती वकील तब्दील करने की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त क्यों दायर की गई? लंदन प्रॉपर्टी कब खरीदी गई और किन किन शख्सियात ने वहां हाजिरी दी? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गवादा पोर्ट की 6ठी इफ्तिताही तकरीब। इक्तिसादी राहदारी से खित्ते में क्या गेम चेंज आ सकता है? क्या CPEC मंसूबे का मकसद सिर्फ तिजारत है? मेरे साथ मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और अयाज अमीर साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, कॉलम निगार है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार भी हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम भी मौजूद है, आप माहिर मुआशियात हैं, कॉलम निगार हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं अगर बात करूँ भारत के हवाले से तो उसने कोई अलग ऐलान जंग नहीं किया, लेकिन जो एक हम कहते हैं ना हाइब्रिड वॉर, उसका सिलसिला उसने मुस्तकिल जारी रखा है। और LOC पर आज जो हमला किया गया वो एक खुला मतलब उनकी पॉलिसी नज़र आ रही है। जी शादी, देखिए 2 बातें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर एक ही रात में हमारे 7 फ़ौजी जवान शहीद होते हैं तो इसका मतलब ये है कि एक तो भारी असलहे की इस्तेमाल हो रहा होगा, जंग का सा समा होगा, भिंबर सेक्टर के इर्द गिर्द एक जंग का सा समा होगा। दूसरी बात यह है कि भिंबर कोई दुनिया के कोई एक कोने में नहीं है, नाम हम शायद कम सुनते हैं उसका, लेकिन अगर हम डिस्टेंस देखें, जो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है आबादी के हवाले से, लाहौर से भिंबर जो है वो सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है। इसी तरह अगर गुजरात से देखें तो गुजरात और भिंबर का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो 50 किलोमीटर से भी कम है। अगर हम झेलम के साथ देखें तो भिंबर और झेलम के दरमियान कोई 1 घंटा और 22 मिनट के रास्ता है, ड्राइव अगर आप करें, और जो फासला है वो 60 किलोमीटर से भी कम है। मतलब भिंबर कोई इतनी दूर, कोई दूर दराज का शहर नहीं है। इस्लामाबाद जहां हम इस वक्त बैठे हुए हैं वहां और भिंबर का आपस में जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 160 किलोमीटर है। तो रियली जंग हमारे सर पे है। ये जो कुछ हो रहा है, भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है, ये बिल्कुल हमारे सर के ऊपर हो रहा है। दूसरी बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की कि ये वाकई में एक इंडियन मंसूबा है, ये सब सोचा समझा मंसूबा है कि आपने इंतशार किस तरह क्रिएट करना है पाकिस्तान के अंदर। और अभी जो हिकमत अमली नज़र आ रही है उसके मुझे तो 3 वाज़ेह किस्म के रुख या पहलू या सतून नज़र आते हैं। एक तरफ तो वो इंडियन जासूस हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जो अजित डोवाल हैं, जो अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उन्होंने ख़ुद से अपनी तकरीर में कहा था कि मैं 7 साल तक दाता दरबार के इर्द गिर्द जासूस रहा हूँ इंडिया का। ये वो खुद एडमिट कर रहे थे। अब वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। फिर हमें वो गुलबशन मिले थे बलूचिस्तान से। तो एक पहलू तो ये है कि इंडियन जासूसी नेटवर्क जो फैला हुआ है या फैलाना है पाकिस्तान के अंदर। दूसरा है रॉ, उसके उनके ऊपर पैसा लगाता है। और तीसरा है कि पाकिस्तान दुश्मन जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको किस तरह इस्तेमाल करना है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इन तीनों को मिला के आप अंदरूनी इंतशार क्रिएट कर रहे हैं और फिर बैरूनी प्रेशर भी आप मेंटेन किए हुए हैं, और लगे दिन फायरिंग होती रहती है और सिविलियंस भी बहुत सारे शहीद हो चुके हुए हैं। 2 माह में हमारे जो है वो। अच्छा अयाज साहब, एक स्टेटमेंट आता है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। इस कमज़ोरी का तो एडवांटेज भारत उठा रहा है मुसलसल। नहीं, देखिए ना, आप उसे यूं देखिए, 7 जवानों का शहीद होना बहुत बड़ी बात है, ये छोटी चीज़ नहीं है। पर हमारा रिस्पांस क्या है? ये जो है, ये जो है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक हमारे लिए चैलेंज भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब अगर ये जहरियत हो रही है और मुसलसल कई हुआ है, वो जो कह रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, उसमें हमारे 2 जो हैं शहीद हुए थे, सिविलियंस कई हुए हैं। अगर वो इतना कर रहे हैं तो हम पे फिर एक लाजम आ जाता है कि हम रिस्पॉन्ड करें। सर फौजी एतबार से या डिप्लोमेटिकली किस तरह? डिप्लोमेटिकली आप क्या कहेंगे? आप डिप्लोमेटिकली उनको कंडेम करेंगे कि हाँ आपने जारियत की है, ये की है, वो की है। हमारे सिपा सलार ने उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब जो है उसकी सलाहियत हम रखते हैं। अब इंडिया हमें मुसलसल चैलेंज कर रहा है
اور یہ جو ہے خاص کر کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ 7 جہاں پہ شہید ہوئے ہیں تو بڑی گولہ باری ہوئی ہوگی، پتہ نہیں کتنی دیر تک وہاں چلی ہوگی. تو ہمارا رسپانس کیا ہے؟ جب سے ایسے جو سیز فائر وائلیشنز یہ ہو رہی ہیں اور ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہم نے کوئی ایسا جوابی جو ہے کارروائی ایسی نہیں کی جس سے انڈیا کہے کہ ہمارا جو ہے اتنا جانی نقصان ہو گیا. سر آج غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جوابی کارروائی جو پاک فوج نے کی اس میں 4 فوجی انڈین افسر جو ہیں وہ مارے گئے، جس میں سے ایک میجر بھی تھا، ایک جے سی او کے مرنے کی اطلاع آئی ہے، 2 این سی او نان کمیشن آفیسر اور 19 جوان. یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن جوابی کارروائی کی گئی ہے پاکستان کی ٹھیک ہے. پھر تو ٹھیک ہے. پھر اس کا سورس کیا ہے اس کا؟ یہ جو ہے غیر مصدقہ جو سر انڈین سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی طرف بھی نقصان ہوا ہے اس قسم کا. سر لیکن ڈپلومیٹکلی سر آپ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر نظر ایسے آتا ہے کہ رسپانس کرنے کے لیے ہماری عسکری قیادت اور ہماری سویلین قیادت جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتے ہیں جو انڈیا میں کمپلیٹلی ایک پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں. تو ہم نے اگر جواب دینا ہے ان کا نہ صرف عسکری زور کے اوپر لیکن ڈپلومیٹکلی بھی. ایک تو ہماری کمزوری یہ ہے، یہ جو ہمارا اندرونی خلفشار ہے اور خاص کر کے جو ہماری سویلین حکومت ہے وہ اپنے کچھ معاملات میں پھنسی ہوئی ہے. اب جب ڈاکٹر صاحب یہ کیس چل رہے ہوں، الزامات آپ پہ کرپشن کے ہوں، پیناما لیکس، تو کوئی مرد آہن بھی ہوں پھر بھی اس کا دھیان بٹ جاتا ہے. آپ پراپر کانسنٹریٹ اس طریقے سے نہیں کر سکتے. لیڈ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کو دینی چاہیے، لیکن سوائے بیان بازی کے اور وہ رسمی آپ ہمارا وہ دیکھ لیں سارے جو سر اس سے علاوہ بھی کر رہے ہیں. ڈان لیکس جو ایک کوشش ہے اس سے آپ کی فوجی قوت یا آپ کی فوجی مورائل جو ہے وہ نیچے آتا ہے. سر پھر وہ اڑی حملے کے حوالے سے جو ڈان لیکس میں بات سامنے ہمارے لیے کوئی اچھی کوئی صورتحال نہیں ہے. اور ہمیں آپ نے بالکل یہ ٹھیک بات ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اپروچ میں کوئی وہ جو ہے ڈسٹریکشن یا دو پن نہیں ہے، ایک ہی وہ سمت سے وہ کر رہی ہے جو ہمارے ہاں ناپید ہے. اب اگر فوجی قیادت ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ وہ لیکس کے بارے میں کچھ کریں، وہ پتہ نہیں کمیٹی بنی ہے کیا کرے گی، یہ کرے گی، تو وہ بات وہ بن نہیں رہی. تو یہ ہمارا، اس میں کسی کو بلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. بلیم ہم کریں سویلین فوجی تو اس سے کچھ سوائے ہمارے اپنا نقصان ہوتا ہے اور ہم اپنے ڈفرینسز زیادہ آشکار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ انڈیا مسلسل ایسی چیز کر رہا ہے، خاص کر کے اڑی جو اٹیک تھا ان کے بیس کے باہر، اور ہم جو ہے ہم تھوڑا سا ہم ریئیکٹ کر رہے ہیں، ہم پہل نہیں کر رہے، پر انیشیٹو جو ایکسرسائز کر رہا ہے وہ انڈیا کا. سر یہ 2 لیگڈ اٹیک ہو رہا ہے. ایک تو ہمیں یہ نظر آنے لگتا ہے کہ بارڈر کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جاسوس یہاں پہ کارروائی کر رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ بظاہراً تو کوورٹ آپریشن تو نہیں ہے، وہ تو کوورٹ آپریشن اس میں اوورٹ نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ دونوں طرف سے انڈیا جو ہے وہ کوششیں کر رہا ہے. ایک تو پاکستان کے اندر اور ہماری اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا، جاسوسی بھیجنا، اور پھر جیسے پنجابی طالبان یا دوسرے دہشت گرد گروپ جو ہیں ان کی فائنینسنگ کرنا اور پاکستان کے اندر بھی انتشار پھیلانا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ایک بات ہے اس میں بڑا واضح ہونا چاہیے کہ اگر آپ کی لڑائی ہے، دشمنی ہے، آپ کی وہ جو دل میں رنجش اور پتہ نہیں کیا کہ پھر یہ چیزیں ہوں گی، اس طرف سے بھی ہوں گی، اس طرف سے بھی ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ جو مسلسل ٹینشن ہے، اور ٹینشن اب صرف ٹینشن نہیں رہی، ٹینشن تو ذہنی بھی ٹینشن ہو سکتی ہے، یہ اب ٹینشن سے اوپر ہو گئی ہے، کیا دونوں کنٹریز یا ہم جو ہے ہم افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر کچھ اور ایفرٹ ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ٹیمپریچر کو نیچے جو ہے لایا جائے. سر ٹیمپریچر کشمیر میں بھی نیچے نہیں آ رہا، اور شاید انڈیا کی ایسی حرکات جو ہیں وہ توجہ بدلنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں. توجہ بدلنے کے لیے بھی. اب بریک لیں گے، اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ کو ریز کریں گے ناظرین کہ بھارت تو ہمیں کہیں پہ بھی ٹیبل ٹاک پر نظر نہیں آ رہا، مگر اب پاکستان کو کیا احتجاج، مذمت اور احتجاجی مراسلے سے بھی بڑھ کے کوئی کام کرنا چاہیے؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे थे भारतीय जहरियत के हवाले से, लेकिन एक चीज़ जो वाज़े नज़र आती है कि भारत पाकिस्तान को हमेशा अपना दुश्मन डिक्लेयर करता है, लेकिन पाकिस्तान के इस हवाले से कोई वाज़े पॉलिसी हिकमत अमली नज़र नहीं आती। डॉक्टर साहब, क्या इसकी वजूहत ये है कि हमारे अंदरूनी पनामा लीक्स, डॉन लीक्स और दीगर मामला? देखिए शाजिया, जब तक आपका अपना घर मजबूत ना हो तो आपके इर्द गिर्द जो दुश्मन अनासर हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगे, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाएंगे। अब हमारे यहाँ एक तो वो पैनामा लीक्स का इतना बड़ा इशू चल रहा है, उसके साथ साथ वो डॉन लीक्स का इशू चल रहा है, तो उससे लगता ऐसे है कि हमारा घर जो है अंदरूनी तौर पे इतना मजबूत नहीं है और उसकी वजह से इंडिया जो है बेशुमार फ़ायदे उठाता है। अयाज साहब, आज PTI वालों ने कोई 686 सफ़हात पे मुश्तमिल कहते हैं अपना सबूत और एविडेंसेस जो हैं वो जमा करवाए हैं। जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसमें ज़िक्र कर रहे हैं कि कोई 14.5 करोड़ रुपए का हवाला लगाया गया था और 2 हवाला डीलर्स थे, वो पेशावर में रहते थे। फिर कर्जा जात का कुछ जिक्र शुरू कर देते हैं। मुझे इस सारे खेल में अभी तक जो नई आज सबमिशंस हुई हैं उसमें कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। ये रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट जो 1990s में बनाई गई थी, ये बहुत सारी चीज़ें उसी का हिस्सा थी। नहीं, मुझे एक बात बताएं, जो डॉक्यूमेंट्स वैसे सारे मजमूई तौर पे PTI ने दिए हैं या ये जो बाकी फरीक हैं, पिटिशनर्स जो हैं, उन्होंने अल तौफीक बैंक लोन का जिक्र है उसमें? जी है, उसमें है वो उसमें भी है और वो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट में भी है। जो इंटरव्यूज हैं BBC वगैरह के, वो हसन नवाज, तो वो और साथ में एक सहाफ़ी की किताब भी आज उन्होंने जमा करवा दी है। असद खरल साहब की एक वो रायविंड साजिश के नाम से किताब थी, वो भी एज एविडेंसेस के साथ जमा करवा दी। उसको पहले रद्द कर चुकी हुई है अदालत। तो फिर तो उनको ऐसा वो करना नहीं चाहिए। पर यही यहाँ पे जो है वो TV इंटरव्यूज हैं जो सारी दुनिया ने देखे हैं। अल तौफीक केस जो है उसका है 1992-93 के हवाले हैं, ये प्रूफ है जी उस सर। पे मैं यही पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर इकरामुल हक हमारे साथ इस वक्त अवेलेबल हैं, मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें जो टेलीविज़न पे चल रही हैं, जो हम लोग कागजात लहरा रहे हैं, मुख्तलिफ स्क्रीनों पे नज़र आ रहे हैं, इनकी कोई अदालती वैल्यू भी है या नहीं? ठीक है, ये से इकरामुल हक साहब, आप हमें सुन रहे हैं तो बताइएगा, जो डॉक्टर साहब ने सवाल किया है कि जो शवाहिद जमा करवाए हैं वो कितने आपको ठोस लगते हैं, उनकी क्या पोजीशन है अदालत में इस वक्त? जी, अगर ये नैब के अंदर केस होता या किसी और ऐसी अदालत में जहां क्रिमिनल आपके ऊपर चार्जेस को, तो उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो बहुत सख्त होता है और फिर प्रोसिक्यूशन को ये बियॉन्ड एनी डाउट साबित करना होता है। ये चूंकि हमारे यहाँ जो अब के केस हुआ ये बहुत अजीब तरह का है कि पहली दफ़ा एक ऐसे चार्जेस जिस पे डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसके बड़े तनाज़र में यूं देखना चाहिए था कि दरअसल बदअनवानी से रिलेटेड पनामा लीक में और टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में चूंकि हमारे ख़ानदान जो इस वक्त हुक्मरान है उसका नाम आ गया है, तो इससे एक आलमी तनाजुर में और एक हमारी जो सियासत है उसके अंदर भौचाल की सी सिचुएशन है। क्योंकि मामला अदारे हल नहीं कर पा रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तौर पे लिया है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए, जो आज PTI ने कागजात जमा करवाए हैं, जहां तक मुझे इतला मिली है उसमें मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई। वो मोस्टली कागजात वही हैं जो रहमान मलिक साहब की रिपोर्ट में थे और वहां से निकाल के जमा करवा दिए गए हैं। सर, इसके बारे में चूंकि मैंने कागजात देखे नहीं और मैं राय कोई हतमी नहीं दे पाऊंगा। अगर ऐसा है तो फिर तो वो सवाए इसके कि आप एक और जो है वो वॉल्यूम ऐड कर दें और 10 जिल्दें भी ऐड कर दें, क्योंकि ये बातें आपको पता है कई किताबों में लिखी गई, कई आर्टिकल्स में आई, मगर जैसे अभी यास अमीर साहब फरमा रहे थे कि असल हकीकत ये है कि एक अदालती फैसला जो दिसंबर 99 का है जिसमें इन 4 फ्लैट्स का जिक्र है। अब अगर ये कहा जाए कि ये 2005 से पहले जून में चूंकि वो अजीजिया बेची तो सीड मनी बनी, तो अगर पहले फैमिली में किसी और के नाम पे भी थे तो वजीर आजम मोहतरम ने लफ्ज इस्तेमाल किया था अपनी तकरीर में कि उसके बाद उस मनी से ये खरीदे गए। इसका मतलब है ये सेकंड परचेज थी अपने ही रिश्तेदारों से, यानी 2 चचा थे, इसमें एक नाम था शहबाज शरीफ साहब का और एक मरहूम अब्बास शरीफ साहब का और एक वालिद मोहतरम का। तो उन्होंने चूंकि
جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ خریدے گئے، یہ نہیں کہا کہ ہمیں تحفے میں مل گئے ان سے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہو گیا، مجھے یہ بتائیے یہ ساری چیزیں ایڈمیسیبل ہیں کورٹ میں ایز ایویڈنس یا نہیں؟ جی اب کہ چونکہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ انکوزیٹوریل بھی جورسڈکشن ہے، تو اس میں ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے ایک بیان دیا ہے تو آپ بتائیے کہ اس بیان کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ واقعی ہی یہ 2005 میں اگر دوبارہ خریدے گئے، کیونکہ پہلے بھی ان کے خاندان کے نام پہ تھے، تو پھر ان کو کہاں سے رقم دی گئی وہ $34 ملین جو وہاں پہ. تو میرا خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ اس طرف جائے جو کیس ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ٹرائل کورٹ ہے جہاں مقدمہ لڑا جا رہا ہے، یہاں دراصل وہ حقیقت کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ ان الزامات کا جو کبھی نیب میں ثابت نہیں ہوتے، وہاں کیس چلتا رہتا ہے، کہیں سے وہ چھوٹ جاتے ہیں ٹیکنیکل بنیادوں پر، تو اس کی حقیقت کیا ہے. میری نظر میں یہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کا کیس ہے، تو ایک دفعہ فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ محض الزامات ہیں یا ان میں کوئی سبسٹنس بھی ہے. اچھا سر، ابھی تک جتنے بھی الزامات لگائے گئے ہیں، جتنی بھی چیزیں ہم نے اسکرین پہ آتی ہوئی دیکھی ہیں، ان میں پرائم منسٹر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا ڈائریکٹ تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. جی میں نے یہ پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ یہ دراصل انہوں نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے تو وہ اپنے نام پہ اثاثے کیوں رکھے گا. تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی کسی پبلک آفس ہولڈر کا بات ہوتی ہے تو اس کے نیئر اینڈ ڈیئر ون کی سکروٹنی بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جب وہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کے اپنے کوئی انڈیپینڈنٹ سورسز بھی تھے. ورنہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی خدا نخواستہ انہوں نے بدعنوانی یا دولت کمائی ہے ناجائز ذرائع سے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ان کے جو نیئر اینڈ ڈیئر ون ہیں وہ اس کا اندر ایسے ہی سمجھے جاتے ہیں جیسے انہوں نے خود یہ عمل کیا ہے. اچھا، آج ایک نئی تبدیلی آئی ہے کہ کہا گیا ہے، درخواست دی گئی عدالت کو کہ وکیل چینج کر دیا جائے. اکرم شیخ صاحب کا شاید نام لیا جا رہا ہے. یہ کیا ٹیکنیک ہے؟ یہ ان کا حق بنتا ہے؟ یہ ان کو ملنا چاہیے؟ عدالت اس کو کس طرح دیکھے گی؟ جی میرا خیال ہے ان کے تو کنسائز سٹیٹمنٹ پہلے جو تھے وہ سلمان بٹ صاحب نے جمع کروائے تھے، تو اب پتہ نہیں اس وقت وکالت نامہ ان سے لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا. تو ابھی چونکہ وہ ان کو حق ہے کہ جب بھی اس کی باقاعدہ وہاں بات شروع ہو تو وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وکیل کر سکیں. تو اس میں کوئی براہ راست ایسی میں سمجھتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے. ہر آدمی کو اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کسی مرحلے پر بھی وکیل بدلنے کا حق ہوتا ہے. تو یہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کل چونکہ پریشر تھا کہ وہ اگر ڈاکومنٹس کیوں نہیں لائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں تو چونکہ کل ہی انگیج ہوا ہوں تو میں نے تو ابھی ڈاکومنٹس دیکھنے ہیں اور میں اتنی جلدی میں ڈاکومنٹس جمع نہیں کروا سکتا، تو مزید ٹائم دیا جائے. اور وہ چونکہ اور بھی معاملات میں جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کیسز ہیں اس میں بھی بطور وکیل پیش ہوں گے، تو پھر ایک مسئلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کیسز کو کیوں نہ اس کے ساتھ، جیسے پچھلی دفعہ یہ بات اگرچہ عدالت نے نہیں مانی تھی، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک حربہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک جینون بات بھی ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، 3 چیزیں سامنے آ رہی ہیں ابھی تک. ایک تو اس کا رخ ہے جو منی لانڈرنگ کی طرف جاتا ہے، دوسرا رخ اس کا ٹیکس کی چوری یا ٹیکس ایویژن کی طرف جاتا ہے، اور تیسرا بہت ہی سمپل ہے کہ مس ڈیکلیریشن آف ایسٹس ہے کہ جو اثاثہ جات ہیں وہ آپ نے مس ڈکلیئر کیے ہیں یا ان کو چھپانے کی کوشش کی ہے. جی یہ بالکل صحیح ہے. اصل میں سارے ہی یہ معاملات جو ہیں وہ ہمارا جو پیپلز ریپرزنٹیشن ایکٹ 1976 ہے اس میں بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہے. اور یہ چونکہ عدالت ایسی نہیں ہے کہ براہ راست جب وہ 184(3) کا کیس سن رہی ہے تو وہیں سزا و جزا کا فیصلہ بھی ہو جائے گا. ہاں اگر بہت ہی کوئی سیریس کیس ثابت کرنے میں پی ٹی آئی والے کامیاب ہوئے تو پھر وہ ڈائریکشن ضرور دیں گے اداروں کو کہ آپ اس کو دیکھ کر اس کا فیصلہ کر دیجئے، کیونکہ مسئلہ یہی تھا کہ آلریڈی وہاں بھی پٹیشنز پینڈنگ تھی الیکشن کمیشن میں جو ایڈمیزیبل تھی یا نہیں تھی، اس کے اوپر سیریس سوال وہاں اٹھائے گئے تھے آرٹیکل 225 کی لائٹ میں، کیونکہ وہ آپ کو الیکشن ٹریبیونل کے ذریعے ہو کے آنا ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہاں نہیں آ سکتے، یا اسپیکر کے ذریعے آرٹیکل 63 تب اس کا جو بھٹ کے تحت آپ اس کو وہاں سے ریجیکٹ کروا کر پھر. اچھا سر، مختصراً بتا دیجئے کل کیا ہونے چلا ہے عدالت میں؟ جی کل تو میرے خیال میں صرف عدالت کے سامنے چونکہ کل سارے کاغذات پہنچ جائیں گے، وہ یہ جائزہ لیں گے کہ ان کو
کیا اس کے اندر مزید دیکھنے کے لیے واقعی ہی کمیشن بٹھانے کی ضرورت ہے یا اسی کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کے ایویڈنسز جو ہیں، کیونکہ لیئرنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے کیسز میں، کہ فوری ان کو دے کر فیصلہ ہو جائے، مگر اگر ان کی طرف سے یہ اصرار کیا گیا کہ انہی کاغذات کی بنیاد پر آپ فیصلہ کر دیجئے تو پھر کیس ذرا مشکل سے ثابت ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اکرام الحق صاحب۔ ایاز صاحب، جو ہم نے ان کی کنورسیشن سنی ہے تو وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کل عدالت میں بس ان ڈاکومنٹ جو جمع کرائے گئے ایویڈنس ان کا صرف جائزہ لیا جائے گا؟ نہیں، پر اہم فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا کمیشن کوئی بناتے ہیں، کسی کو اپوائنٹ کرتے ہیں، ایک جج کو سپریم کورٹ کے، یا یہی بینچ جو ہے کہتا ہے نہیں یہ ٹھیک ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کوئی مزید تحقیق یا مزید کسی نتیجے پہ پہنچنے کی نہیں ہے تو ہم ہی یہ کریں گے، وہ ایسے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ابھی تک وہ ٹی او آرز کا مسئلہ جو ہے وہ بھی نہیں ہوا، اگر کمیشن بنتی ہے اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں ابھی تک ہے، اس میں تھوڑا دیر بھی ہو سکتی ہے، پر دیکھتے ہیں۔ اگر نیا وکیل لگانا ہے تو پھر وہ نئے وکیل صاحب کہیں گے کہ مجھے تو کیس پتہ ہی نہیں، پر دیٹ کین بی ریجیکٹڈ، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی ہم پہ تو اونس نہیں آتا، آپ نے چینج کیا، یہ کل پتہ چلے گا، یہ کل تو پتہ چلے گا ناظرین۔ لیکن یہ بات تو شریف خاندان نے تسلیم کی ہے کہ لندن پراپرٹی ان کی ہے۔ اب بات کریں گے یہ لندن پراپرٹی کب خریدی گئی اور کن کن شخصیات نے وہاں پر حاضری دی تھی۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، اور اب ہم بات کریں گے پیناما لیکس کے حوالے سے، اور جیسا کہ شریف خاندان کے اوپر جو یہ الزامات ہیں وہ کسی سیاسی جماعت نے نہیں لگائے بلکہ یہ ڈاکومنٹس ICIJ نے جاری کیے تھے۔ اب کل دیکھیں گے کہ عدالت اس کو کس طرح اس کا جائزہ لیتی ہے اور آگے کیا کمیشن بناتی ہے یا نہیں۔ ناظرین، پیناما لیکس کے اوپر ایک پیکج تیار کیا، آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ پاناما لیکس اور وزیر اعظم کی فیملی کی بیرون ملک جائیداد۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے برطانیہ کی جائیداد کب خریدی اور پیسہ کہاں سے آیا؟ 1995 میں مے فیئر کی پراپرٹی التوفیق کیس میں شیورٹی کے لیے جمع کرائی گئی۔ ستمبر 1995 میں جسٹس بکلے نے حدیبیہ کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے 7 ملین پاؤنڈ واپس کرنے کا حکم دے دیا۔ اکتوبر 1998 میں برطانیہ کے بہت بڑے اخبار انڈیپینڈنٹ نے خبر شائع کی کہ شریف خاندان لندن کے پارک لین میں 4 لگژری فلیٹوں کو کنٹرول کر رہا ہے۔ عمران خان نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے 1998 میں مے فیئر فلیٹس کے سامنے احتجاج کیا کہ میں نے تو 98 میں ان کی اپارٹمنٹس کے باہر، یہ مے فیئر کے باہر مظاہرہ کیا ہوا ہے۔ 1999 میں حسن نواز نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں اور کرائے کے فلیٹ میں رہتا ہوں جس کا کرایہ پاکستان سے آتا ہے۔ Well, it's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں اور وہ ایک ٹرسٹ کے تحت ہیں اور ان کو ہولڈ کرنی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں۔ اپریل 2000 میں گارڈین کو کلثوم نواز نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پارک لین فلیٹ اس لیے خریدے گئے کہ بچے لندن میں زیر تعلیم ہیں۔ اسی طرح صدیق الفاروق نے بھی 1990 میں ان فلیٹوں میں جانے کا دعویٰ کیا۔ آخر وزیر اعظم پاکستان اور ان کے لندن مقیم بچے پاکستان اور پاکستانیوں سے کیا چھپا رہے ہیں؟ اگر پاکستان کے وزیر اعظم کے بچے پاکستان سے باہر جائیداد اور کاروبار کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو پاکستانیوں کو اپنے ملک میں کاروبار کرنے کا مشورہ کس منہ سے دیا جاتا ہے؟ وزیر اعظم اپنے اور اپنے بچوں کے اثاثوں کا حساب کب دیں گے؟ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی اور رپورٹ کے بعد جو ہے ہمیں کچھ ویو پوائنٹ اس میں جو نظر آئے وہ بڑی سوالیہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک چیز جو مجھے جو نظر آئی، جو اسٹیٹمنٹس ہم نے دیکھے ان کے صاحبزادوں کے اور مریم نواز کے، وہ ان میں تضاد ہے۔ شازیہ، تضاد ہے، سبھی ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ یہ چل رہا ہے جس قسم کا ہم نے چلایا، باقی سب جگہ بھی، لیکن اس کی عدالتی ویلیو کیا ہے، اس کی قانونی ویلیو کیا ہے، اس کے اوپر مجھے یہاں سب کوئی ٹھوس قسم کا جواب نہیں مل رہا۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے بھی، ڈاکٹر اکرام صاحب سے بھی آج پوچھا کہ یہ چل رہے ہیں، کچھ عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن کیا عدالت ان کو کوئی ویلیو دے گی، ان کو کوئی بوجھ دے گی یا نہیں دے گی؟ نہیں سب یہ دیکھیں نا، یہ کوئی سیشنز جج کا ٹرائل کورٹ نہیں ہے،
یہ جو بار بار وہ کہہ رہے تھے ڈاکٹر اکرام الحق کی، یہ ایک پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہے 184(3) کے تحت. یہاں پہ تو اگر عدالت چاہے، عدالت کی ثوابدید اس کیس میں بہت زیادہ ہے. وہ یہ بھی سٹینس لے سکتی ہے جو آپ کا ہے کہ جی اس میں کیا ہے، یہ تو پرانی ہے، اور ڈسمس کر سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تسلیم شدہ ہے یا نہیں، کہ فلیٹس ہیں آپ کے، کہاں سے پیسے آئے. سر ان میں سے اس کا ڈائریکٹ تعلق وزیر اعظم صاحب تک تو نہیں پہنچتا ہے، یہ تو بچوں نے خریدے ہیں. جب یہ بچے، یہ آپ نے ابھی بیان نہیں سنا مریم نواز کا کہ لنڈن تو کجا، میرے پاس یہاں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں تو اپنے والد کے پاس رہتی ہوں. سر اگین اس کی قانونی ویلیو کیا ہوگی؟ آپ عدالت میں یہ بیان لے کے جائیں گے تو اس کی کیا ویلیو نکلے گی؟ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ، ڈیپینڈنٹ جب ہیں آپ. اور وہ جو کہہ رہے ہیں، ایک صاحبزادہ کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں اور اس کا جو ہے وہ ہماری ہمشیرہ جو ہیں وہ ہولڈ کر رہی ہیں. سر ڈیپینڈنٹ بچے نہیں ہیں سارے کیس میں. ڈاکٹر صاحب سر بچے تو کروڑ روپیہ تحفہ بھیج رہے ہیں وزیر اعظم صاحب وہ تو سر ڈیپینڈنٹ والد صاحب ہیں، بچے ڈیپینڈنٹ نہیں سر ہیں. یہ بات ہے، اب کی بات نہیں ہے، یہ تب کی بات ہے جب وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کب لیے. اب تو وہ یہ ہے کہ ہم وہاں سے لے، ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ بہت بڑا کاروبار ہے، اور ہم نے وہاں سٹیل مل بیچی اور وہاں سے وہ پیسے لیے اور دبئی سے بیچی اور سعودی عرب. اب کی تو صورتحال یہ ہے. سر ایک سوال یہ کہ اگر یہ جو سٹیٹمنٹس ان کے اولادوں کے ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو کیا عدالت ان کی روشنی میں کوئی بات کر سکتی ہے ان سٹیٹمنٹس کو؟ سر میں شاذ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے اس وقت کوئی یہ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. جو لا آف ایویڈنس جس طریقے سے سیشن کورٹ کی عدالت میں یا سول کورٹ میں ایک چلا، ایسے وہ نہیں ہوگا. اس میں جج صاحبان جو ہے بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ آپ پہ ہے الزام، آپ مانے ہوئے ہیں کہ آپ کے فلیٹس، آپ ہمیں صرف یہ بتا دیں، اور یہ تسلیم شدہ بات ہے. التوفیق کا اگر 98 میں آپ نے کولیٹرل دیا تھا، لون تب لیا تھا، آپ کی پراپرٹی تھی، اس کے پیسے کہاں سے گئے تھے آپ ہمیں بتا دیں. وہ یہ کر سکتی ہے. لیکن پچھلے 30 سال میں بہت سارے کیسز ہوئے ہیں، بہت ساری عدالتوں نے ان کے خلاف جو پٹیشنز تھی ان کو ڈسمس کیا ہوا ہے. ایک صاحب ہیں، اب ان کا نام کیا لینا، مشرف صاحب کے دور میں لمبا چوڑا انہوں نے ایک اعترافی بیان کیا کہ ہم نے یہ جو پیسہ ہے کیسے منتقل کیا، حوالے کے تھرو. نہیں کیسے ہم نے اکاؤنٹس کھولے، کن کے ناموں، 4 آدمیوں کے نام، وہ قاضی خاندان تھا، وہ سارے کے سارے ہیں. لیکن یہ جو پچھلا دور تھا اس کا پیپلز پارٹی کا، وہ صاحب عدالت میں گئے اور انہوں نے کہا جی زبردستی کیا، فوجی حکومت، اس نے یہ کیا، زور کیا، فلانا کیا. جج صاحب نے کہا کہ ختم، اس کی کوئی ایویڈینشری، وہ جو آپ آج پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایویڈینشری ویلیو نہیں ہے. لیکن یہ جج صاحبان جو اب ان کے پاس پٹیشنز ہیں، اگر وہ چاہیں تو سر انہوں نے بھی قانون اور حقائق کی نظر میں رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا. سر قانون کرنا ہے، لیکن وہ والا جو ہے جیسے وہ کہہ رہے تھے آپ کا وہ برڈن آف پروف کہ آپ بیونڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ پروف کریں. اب یہ سارے کے سارے بیان جو ہیں وہ ٹی وی پہ ایک وہ بیان وہ دے رہا ہے، کہہ سکتے ہیں ان کے وکیل اور جج مان سکتے ہیں کہ جی وہ تو ٹھیک ہے پر آپ ڈاکیومنٹس لائیں. تو کہیں یہ ڈاکیومنٹس نہیں پر انہوں نے خود جی کہا ہے وہ تو پھر. اچھا سر آج صبح جو ورلڈ بینک کی ایک ویب سائٹ ہے اسٹار انیشیٹو، یعنی اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو جس کو کہتے ہیں، کہ چوری شدہ اثاثہ جات کی وصولی کرنا. تو یہ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز آفس آف ڈرگز اینڈ کرائم جو ہے وہ یہ ویب سائٹ مینٹین کرتا ہے. آپ اس کو گھر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، star.worldbank.org. سر اس میں 4 کمپنیاں اور ان کا نام نواز شریف کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ابھی بھی ان کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہیں. ایک کمپنی ہے نیسکول، وہ کہتے ہیں کہ کیس کنٹرول نمبر، کیس کنٹرول ہے ورلڈ بینک کا 147 نمبر میں، وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آج بھی لکھا ہے کہ بینیفیشل اونر، اس کے سامنے نواز شریف صاحب کا نام لکھا ہے، اور ٹائپ آف illicit ایکٹیویٹی، یہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ میں پڑھ رہا ہوں کہ آپ نے کون سا غیر قانونی کام کیا، اس کے آگے لکھا ہے embezzlement یعنی کہ غبن. یہ نیسکول کمپنی کے نام کے سامنے یہ لکھا ہے، آج بھی یہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے. نیلسن کمپنی کے سامنے بھی یہی چیزیں لکھی ہیں، اس میں بھی بینیفیشل اونر جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا نام لکھا ہے. شیمراک ایک اور کمپنی ہے، اس میں بھی ایگزیکٹلی وہی والی انفارمیشن ہے. سر یہ اگر حقائق نہیں ہیں تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ورلڈ بینک سے رجوع کرے اور ان کو کہے کہ یہ ریموو کیے جائیں. ججز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کا جواب دیں، پر ججز یہ بھی کہہ سکتے
جی یہ تو پتہ نہیں سٹار کون سا ہے اور ویب سائٹ کون سی ہے اور فلانا ہے، تو یہ آپ کو سرٹیفائڈ کاپیز لے کر آئے ہیں کوئی کسی سے، آپ نے ورلڈ بینک کے صدر سے آپ نے مور وہ لگا کے آپ نہیں پھر تو اٹ از یہ جو ہے اس میں بہت ڈسکریشن ہے. وی ڈونٹ نو کہ کس طرف وہ جائے گا، کس طریقے سے جائے گا، ٹرمز کیا ہوں گی. سب سے ابھی تک تو ہم سارے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ ڈاکیومنٹ جمع کرائیں، پر اس کے بعد جو ڈیٹیلز ہیں کہ کیس سننے کا سٹرکچر، اس کا آؤٹ لائن جو ہے، فریم ورک کیا ہوگی، وہ ابھی تک طے ہونا ہے. سر قانون اور حقائق تو سامنے ہیں. آپ نے ایک ٹرم لاسٹ ٹائم استعمال کی تھی، بیلنس آف پاور، شاید کہ طاقت کا تناسب کس طرف ہے. عدالتی ڈیسیجن میکنگ جو میں ایک صاحب کی یونیورسٹی آف برکلے میں لاء کے پروفیسر ہیں، ان کی ڈسرٹیشن پڑھ رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شاید ایک حصہ تو قانون اور حقائق کی نظر میں آتا ہے، لیکن دوسرے پھر سوسائٹی کا پاور، سوسائٹی کی انفلوئنس، جو آپ کی سیاست کی ہوا کس طرف بہ رہی ہے، وہ بھی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جج صاحبان کے فیصلے کے آگے. لیکن ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جہاں تک معاملات پہنچ چکے ہیں، ایسے کبھی پہلے پہنچے نہیں تھے پچھلے 30 سال. جی یہ تاریخ میں پہلی دفعہ کہ وزیر اعظم پاکستان، فرسٹ ٹائم ہے. سر وزیر اعظم اوروں کی بات نہیں کر رہے، اس پرٹیکولر پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک کبھی نہیں پہنچے جہاں تک یہ معاملہ سٹنگ پرائم منسٹر کا یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے. بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے گوادر پورٹ کے حوالے سے کہ اس کا افتتاح ہو چکا ہے اور 6ٹی بار ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ کیا خطے میں گیم چینج آئے گا اور کیا سی پیک منصوبے کا مقصد صرف تجارت ہے، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور جیسا کہ پورا ملک جو ہے کل خوشی مناتا رہا کیونکہ گوادر پورٹ کا افتتاحی تقریب کا آغاز کر دیا گیا اور یہ 6ٹی بار کیا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب ہم سن رہے تھے سی پیک کا جو معاملہ تھا وہ 2 دہائیوں سے تھا اور کئی بار جو حکومتیں اس کا افتتاح کر چکی ہیں، ایسا کیوں؟ شازیہ 27 سال، پچھلے 27 سالوں میں میں نے گنا ہے ایٹ لیسٹ 6 مرتبہ افتتاحی تقریبات ہو چکی ہیں گوادر کے حوالے سے. پہلی افتتاحی تقریب جو تھی وہ دسمبر 1989 میں بے نظیر بھٹو نے کی تھی. دوسری شوکت عزیز صاحب جب وزیر اعظم تھے، فروری 2006 میں سافٹ اوپننگ کہا گیا تھا. اس وقت ہم نے ایک معاہدہ سائن کیا تھا پورٹ آف سنگاپور اتھارٹی کے ساتھ اور ایک بہت بڑی افتتاحی تقریب کی گئی تھی گوادر میں. اس سے بھی بڑی جو تیسری بار افتتاح کیا گیا وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے خود کیا تھا. اس وقت وہ C-130 پلینز بہت سارے لوگوں کو اسلام آباد سے لے کے MNAs اور MPs کو لے کے گوادر لے کے گئے تھے. وہاں پہ دوبارہ سے افتتاح کیا گیا. وہاں پہ بہت سارے کنٹینرز بھی دکھائے گئے جو خالی تھے اس وقت، کنٹینرز بتایا نہیں گیا. اس وقت وہ تیسرا افتتاح تھا. چوتھی بار افتتاح ڈاکٹر فہیم انصاری صاحب جو نگران حکومت کے دوران وزیر پورٹس اینڈ شپنگ کے تھے، انہوں نے افتتاح کیا اور وہاں پہ کہا گیا کہ ایک جہاز آیا جس میں 70,000 ٹن گندم تھی، اس گندم کو ان لوڈ کیا گیا. اس دوران وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا آپریشن. پھر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ایک جہاز جو حیدرآباد کہلاتا ہے وہ لایا گیا اور یہ چوتھی بار افتتاح وہاں پہ کمپلیٹ کیا گیا. 5ویں بار نبیل گبول صاحب نے نبیل گبول صاحب نے 2008 میں اس کا دوبارہ سے افتتاح کیا. پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. یہاں پہ اسکیجول تھے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم صاحب جانا، لیکن وہ پہنچ نہیں پائے. کھاد کے جہاز وہاں دکھائے گئے کہ کھاد کے جہاز لگے ہیں اور کھاد اتاری گئی. 6ٹی بار افتتاح جو ہے وہ 2016 یعنی کہ کل اتوار کو دوبارہ سے 6ٹی مرتبہ دوبارہ کیا گیا. اچھا سر، میں پڑھ رہی تھی سنگاپور اتھارٹی سے لے کے چائنا تک یہ جو ٹرانزیکشن ہے سارا، اس میں کئی سال لگے پیپلز پارٹی کو. یہ ماجرا ہے کیا؟ کئی بار جو ہم نے یوسف رضا گیلانی کے وقت میں بھی دیکھا تھا کہ کئی منصوبوں جیسے سی پیک منصوبوں پہ معاہدے ہوئے. سنگاپور والی بات جو ہے وہ چلی نہیں تھی، اس سے پھر معاہدہ اسے میرے خیال اسکریپ کرنا پڑا تھا. پر پھر چائنا آ گئے تو اب جو ہے سی پیک بن رہا ہے، اس میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، چائنیز کمپنیز آ رہی ہیں، مختلف پروجیکٹس جو ہیں بن رہے ہیں. اور کل جو تھا وہ اس لحاظ سے تھا کہ پہلے دفعہ کارگو جو ہے وہ سارا لینڈ روٹ طے کر کے، یہ جو سارے پہلے یہ گنوارے ہیں میرے خیال ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. وہ تھا وہ جو بقول ان کے کہ وہ ایک شپ آئی، وہ گندم تھا، فرٹیلائزر تھا، فلانا، پر خنجراب سے
یہ تھا کہ خنجراب سے چائنا سے خنجراب کے راستے پورا یہ ٹریورس کر کے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اور اپنے جہازوں پہ جا کے وہ جا رہا ہے، تو ایک لحاظ سے وہ امپورٹنٹ ہے کہ سر ایک سوال میرے ذہن میں جو اٹھتا ہے کہ کیا چائنا یہ تجارت کا جو اس نے سامان اس دفعہ چائنا سے آیا، یہ انتظار کر رہا تھا کہ گوادر پورٹ کھلے گی تو پھر ہم یہ کام کریں گے؟ کیونکہ میں نے پورٹ قاسم کے ساتھ کراچی پورٹ کے ساتھ 2016 کی آکیپنسی ریٹس ان سے چیک کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس برتھ آکیپنسی 2016 میں 45% آ رہا ہے، اس کا مطلب کہ 55% کیپیسٹی کراچی پورٹ کی خالی پڑی ہے۔ اگر چائنا سیریس ہے تجارت کرنے میں تو یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہمارا پورٹ خالی پڑا ہے، تو وہاں سے مال بھیجے اور کراچی سے آگے ڈال دے۔ گوادر کا انتظار کیوں کیا جا رہا تھا؟ ایک منٹ نہیں سر، یہ تو ایک سمبولک طریقے سے ہوا ہے، وہ جو ہے انہوں نے میرے خیال ہے ایک اسپیشلسٹ کا اہتمام کیا گیا ہوگا۔ میں پوری انفارمیشن کی بنا پہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہم نے یہ دکھانا ہے کہ وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ ہو کے ٹرکوں پہ خنجراب کے تھرو وہ کانوائز آئی ہیں جو کہ شپ پہ آئی ہیں، تو پہلی بار یہ ایسا ہوا ہے کہ وہ دکھا رہے ہیں۔ سر آج ڈان کا ایک رپورٹر رپورٹ کر رہا ہے کہ بہت سارے کنٹینرز ان میں سے خالی تھے۔ سر میں کہہ رہا ہوں آپ یہ بھی آپ مان لیں کہ سارے خالی ہوں، لیکن کنٹینرز وہاں سے آئے ہیں یا نہیں، روٹ جو ہے چالو ہو گیا ہے۔ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ روٹ اب جو ہے اس لینڈ روٹ سے ہم پہلی بار گوادر آئے ہیں، اس سے پہلے یہ نہیں ہوا، تو اس لحاظ سے یہ ایک اس کا سمبولک امپورٹنس ہے اس کی۔ سر دیکھیے نا، روز تو وہاں پہ نہیں جائیں گے، روز وہاں پہ جہاز نہیں آئیں گے، پر وہ ہے کہ دیکھیں ہم نے یہ اوپن کر دیا، اس میں میرے خیال بہت سارا کام جو ہے ابھی رہتا ہے، سارا کا سارا مکمل گوادر میں بھی نہیں ہوا ہوگا، اور راستے میں بھی پوری سڑکیں نہیں بنی، یہ تو صاف ظاہر سر ہے۔ 2007 میں حکومت نے بیان دیا تھا کہ گوادر پورٹ مکمل طور پہ فعال ہو گیا، فلی فنکشنل۔ 2008 میں دوبارہ اسی بیان کو ریپیٹ کیا گیا کہ گوادر پورٹ مکمل طور پہ فعال ہو گیا۔ اب کل دوبارہ سے یہی کہا گیا کہ گوادر پورٹ مکمل طور پہ فعال ہو گیا۔ اچھا تو کریڈٹ سر کس کو جا رہا ہے یہ جو فال ہو گیا آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ منصوبے بہت عرصے سے چل رہے تھے۔ اس میں ایک دیکھیں، ہم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا جو ایک بندرگاہ ہے کراچی وہ ناکافی ہے۔ ہم سر خالی پڑا ہوا 55% کیپیسٹی خالی ہے۔ ہمارا یہ پاکستان کا ایک نیریٹو تھا کہ ہمارے لیے ایک پورٹ پہ ڈیپینڈنس اچھی نہیں ہے، ہمیں آلٹرنیٹیو پورٹس بنانے چاہیے، تو گوادر ایک بن گیا ہے، ایک روٹ ہے، بہت اچھی چیز ہے، تو دیٹس اے گڈ تھنگ۔ سر ابھی گوادر میں نہ تو پینے کا پانی ہے، دے ٹوٹلی رین فیڈ ہے، بارش کا انتظار کرتے ہیں، جس سال بارش نہیں ہوتی وہاں پہ پانی کا قحط مچ جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہر 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بجلی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے۔ لٹریسی ریٹ جو ہے اس علاقے کا وہ پاکستان کا کمزور ترین ہے، تقریباً 25% کا لٹریسی ریٹ ہے، اور وہاں پہ کوئی بھی ہسپتال نہیں ہے۔ وہ سارے کے سارے ڈپریسڈ ایریاز ہیں، بہت سارا کام سر اور سب سے اہم بات جو ہے وہ جو ماہی گیر ہیں جن کا روزانہ جو ہے مطلب ان کا جو گھر کا سلسلہ ہے وہ چلتا ماہی گیروں کی مچھیروں سے ہے، اس پہ بھی بڑا فرق پڑا ہے۔ سر نہیں، ماہی گیروں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں وہ اور چیزیں، ہماری فشنگ پالیسی رانگ ہے، آپ نے جو ان کو پروٹیکشن دینی چاہیے وہ آپ نہیں دیتے، آپ نے ڈیپ سی فشنگ جو فورن جو ٹرالرز ہیں ان کی اجازت آپ نے دی ہوئی ہے۔ ہماری جو ایک فشنگ پالیسی ہونی چاہیے جس کا محور اپنے فشرمن کو پروٹیکٹ کرنا ہونا چاہیے، وہ پاکستان میں ایسے فشنگ پالیسی نہیں ہے، اس کا گوادر سے تعلق نہیں ہے۔ سر گوادر کا بہت بڑا جو محور ہے وہ گھومتا ہے اس کی اکنامک فیزیبلٹی کے اوپر۔ سمبولک کام آپ جتنا مرضی کر لیں، کنٹینرز منگوا لیں، خالی منگوا لیں، بھرے ہوئے منگوا لیں اور دنیا کو دکھا دیں۔ سر ایک خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں کہ سمندر میں لے کے اگر آپ کوئی سامان جائیں گے تو اس کا خرچہ 1/10 آتا ہے، اگر آپ زمین کے اوپر ٹرک لوڈ لے کے جا رہے ہیں یا ریلوے کے تھرو لے کے جا رہے ہیں تو اس کا 10 گنا زیادہ آتا ہے۔ اب جو چائنا کی پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، وہ ساری کی ساری مشرقی چین میں ہے، مغربی چین میں نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو سارا صنعتی سینٹرز ہیں وہ بھی مشرقی چین میں ہیں۔ اب مشرقی چین میں سامان بنے گا، وہ ٹرک پہ لوڈ ہوگا اور 4000 کلومیٹر جائے گا، وہ خنجراب میں کاشگر میں پہنچے گا، پھر 3200 کلومیٹر نیچے آئے گا اور پھر گوادر پہ لینڈ ہوگا، تو اس دورانیہ میں اس کی قیمتیں تو ڈبل ہو چکی ہوگی۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اکنامک فیزیبلٹی نہیں بنے گی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیے، ٹریڈ جو ہے اس میں چائنا کی کوئی کمی نہیں ہے،
چائنا جو ہے بیلنس آف پیمنٹ سرپلس ساری دنیا کے ساتھ کر رہا ہے، امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے. وہ صرف ٹریڈ کا مسئلہ، صرف ٹریڈ کو کرنا ہو، ان کو اپنا یہ جو ویسٹرن ریجنز ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں میرا خیال ہے اور بہت سارے کنسیڈریشنز ہیں جس کی وجہ نان ٹریڈ تجارت کے علاوہ آپ کہہ رہے ہیں؟ سر یہ صرف تجارت کے لیے تو نہیں ہے، وہ اپنا یہ جو ویسٹرن ایریاز ہیں ان کو اوپن کرنا چاہتے ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. سر پورے ویسٹرن چائنا میں ایک پوائنٹ ایسا ہے جو کہ گوادر سے نزدیک ہے، باقی ایوری پوائنٹ دیٹ یو پک ود ان چائنا وہ ایک چین کے پورٹ سے زیادہ قریب. آپ دیکھیے جو تبت میں جو انہوں نے ریلوے بنائی ہے، اب اس میں کتنی وہاں ہوگی، پر وہ اور ریزنز کے لیے بنائی جا رہی ہے. وہ جو ٹرین ہے ان کا وہ ٹرین لنکس جو ہیں انڈین بارڈر تک وہ لا. اچھا تو یہ روٹ جو بن رہا ہے یہ نان اکنامک بیسس پہ بن رہا ہے؟ یہ نہیں ہے، میں صرف کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے اور فیکٹرز ہیں اکنامک. سر اکنامک تو نہیں ہے، ہمارے لیے تو اچھا ہے، ہمارے ایریاز تو اوپن ہو رہے ہیں نا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پسماندہ ہے، جہاں پہ کسی نے خیال نہیں کیا کہ پینے کا پانی نہیں ہے، ہسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، لٹریسی نہیں ہے، اس سے اس سارے ریجن کو بوسٹ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سر ہم عموماً ذکر کرتے ہیں کہ گیم چینجر ہے، آج کل سی پیک کو گیم چینجر کہا جا رہا ہے. سر 1990s میں آپ کو یاد ہوگا جب تھر کول سامنے آیا تو ہم کیلکولیشن کیا کرتے تھے کہ 175 ارب ٹن کوئلہ ہے، اور سعودی عربیہ سے اگر آپ چینج کریں تو یہ تیل کی قیمت سے زیادہ بن جاتا ہے. پھر 1995 میں سینڈک پروجیکٹ آیا، تانبے کے ذخیرے، گولڈ کے ذخیرے، اس کو گیم چینجر کہا گیا. اس میں صرف ایک فرق ہے کہ یہاں پہ اس سی پیک میں ٹینجیبل انویسٹمنٹ آ رہی ہے. یہ خیالی پلاؤ نہیں ہے جیسے تھر کول کا تھا. سر 2015 میں آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب چنیوٹ میں آئرن اور انہوں نے کہا تھا کشکول ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ جو ہے یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ سارے کے سارے انسانی تاریخ میں they're all backed by investment. سارے کے سارے ہیں پاور پروجیکٹس، ریل لنکس. سر بیرونی طاقت کی بنا کے اوپر کبھی بھی کوئی ملک گیم چینج نہیں ہوا. مارشل پلان ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، سارا امریکن ایڈ تھا، اس سے یورپ اپنے وہ پیروں پہ کھڑا ہو گیا. چلیں بس اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. شازیہ خان کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد.